औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हज़रत सूरह अल बकरा की आयत नंबर 128 है आज। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी चल रही थी, जैसे हमने पढ़ा था कि खाना काबा की तामीर कैसे हुई। मक्का मुअज़्ज़मा की तामीर होने के बाद आगे जब वो पत्थर पर जो जन्नत से पत्थर लाया गया था, उस पत्थर पर खड़े होकर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर कर दिया, तो तामीर करने के बाद उन्होंने ये दुआ मांगी थी जो पिछली आयत हमने पढ़ी थी कि ए हमसे कबूल फरमा ले, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। ये जब उन्होंने तामीर करने के बाद, खाना काबा को तामीर करने के बाद उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा के देखा था कि सही तामीर हो गया है, जो अभी हम चक्कर लगाते हैं, 7 चक्कर लगाते हैं, इस तरह उन्होंने भी चक्कर लगाया था और एक राउंड लगाया था और साथ ये दुआ की कि हमसे इसको कबूल फरमा ले। सारी फिंगर कट जाएंगी। फिर अगली आयत में, आयत नंबर 128 में आ रहा है कि ए हमारे रब और हमें अपना फर्मा बरदार बना ले। अब वो जो पत्थर था, अब उस पर खड़े होकर इन्होंने ये 2 दुआएं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 2 दुआएं की थी, एक ऊपर वाली दुआ और एक ये नीचे वाली दुआ कि ए हमारे रब हमें अपना फर्मा बरदार बना ले। ठीक है, कि हमें ऐसा बना दे कि हम बस तेरे ही हुक्म को मानने वाले बन जाएं और हमारी औलाद में से एक अपनी उम्मत फर्मा बरदार उम्मत बना, एक अपनी फर्माबरदार उम्मत बना। अब ये उम्मत मुस्लिमा किसको कहा जाता है? उम्मत मुस्लिमा जो दीन हनीफी पे लोग थे, उनको भी उम्मत मुस्लिमा ही कहा जाता है, क्योंकि यहूद व नसारा बाज़ रवायात में आता है कि वो उन्होंने इनका ठीक तरह से फॉलो नहीं किया, तो वो इससे उम्मत मुस्लिमा फिर वो नहीं रहे, उनके अलग नाम हो गए। और उम्मत मुस्लिमा ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दुआ थी कि आज हम जो हैं, हम उनकी ये जो हम दुआ ये जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारी औलाद में से एक अपनी फर्माबरदार उम्मत बना, यानी उम्मत मुस्लिमा बना, तो ये हम लोग हैं जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, वो उम्मत मुस्लिमा है। और हमें हज के तरीके सिखा। जब उन्होंने खाना काबा तामीर कर दिया, तो अब उन्हें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि हमें हज के तरीके सिखा और हमारी तौबा कबूल फरमा और तू ही बेशक तौबा कबूल फरमाने वाला है। अब हज का तरीका जो है उसमें सारे जो मतलब जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, इनकी सुन्नतों को जमा करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज का तरीका बनाया। ठीक है, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का भी अंदर वो ज़िबा जो कुर्बानी, वो ज़िबा का वाक़या है, वो कुर्बानी आ गई इसमें। मतलब जो तवाफ़ हम लोग करते हैं वो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो खाना काबा को तामीर करने के बाद राउंड लगाया था, वो हम लोग 7 चक्कर वो लगाते हैं। ठीक है, ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज के तरीका पूरा सिखाया था, जो आज हम लोग करते हैं। इसमें पहली सुन्नत तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की आ गई, खाना काबा के चक्कर लगाना। दूसरी सुन्नत जो सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाना है और ज़मज़म पीना है, ये हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जैसे हमने पढ़ा था कि उनके वाक़े में कि वो उन्होंने चक्कर लगाए थे और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ी के रगड़ने की वजह से ज़मज़म निकला था और वो उन्होंने खुद पानी पिया और बच्चे को भी पिलाया और उसको फीड कराया। और फिर अगली एक और इसमें सुन्नत आती है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कि उनको जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हुक्म हुआ कि अब आप अपने बेटे को ज़िबा कर दें। जब हमने पढ़ा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बहुत छोटे से थे, तो इन्हें मक्का मुअज़्ज़मा में छोड़कर, वीरान वादी में छोड़कर तो वापस चले गए थे मदयन की तरफ। फिर ये अल्लाह ताला के, सॉरी मैं काटा, ये अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने कहा था ना कि आप इनको यहाँ पे छोड़ के चले जाएं। जी, अल्लाह ताला का हुक्म हुआ था कि आप इन्हें वीराने में छोड़कर आ जाएं। ठीक है, जो उस जगह पर मकान जहाँ मेरा घर है वहाँ हरम के पास छोड़कर तो आ जाएं। तो हज़रत इब्राहीम उन्हें छोड़कर आ गए। तो रवायात में मिलता है कि फिर वो 6 या 7 साल के बाद हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए गए थे। ठीक है, उस टाइम
دونوں روایات آتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 6 برس تھی یا 7 برس کی تھی، کیونکہ وہ بالکل دودھ پیتے بچے تھے، بہت چھوٹے تھے ایج میں، تو انہیں وہاں چھوڑ آئے تھے، تو پھر 6 یا 7 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ معظمہ آئے، ٹھیک ہے۔ جب وہاں آئے، مکہ معظمہ پہنچے، تو وہاں پہ انہوں نے خواب دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو اپنے رب کے لیے قربان کر دو۔ ابھی اس ٹائم حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے۔ جب پہلی دفعہ انہوں نے یہ خواب دیکھا تو ان کو کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو، تو انہوں نے اٹھے تو انہوں نے ساری بکریاں، اپنی جتنی بھی بکریاں تھیں وہ ساری انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ پھر دوسری رات انہوں نے وہی خواب دیکھا سیم، تو آپ نے اپنے سارے اونٹ بھی اللہ کی راہ میں دے دیے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری رات پھر انہوں نے خواب دیکھا، اور تیسری رات جب انہوں نے خواب دیکھا تو خواب میں بالکل کلیئر آیا کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں، انہیں مطلب سمجھ آ گئی کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کا ذکر جو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ان کو کہا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ یہ سورہ الصافات ہے، آیت نمبر 102، ٹھیک ہے، اس میں آتا ہے، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھ رہی ہوں، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ آپ کر دیں، اگر اللہ نے چاہا تو بے شک آپ مجھے ضرور صبر کرنے والا پائیں گے۔ کہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب اپنا خواب بتایا کہ میں نے ایسے خواب دیکھا ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، جیسے ہم نے یہ آیت پڑھی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جو آپ کو اللہ حکم دے رہا ہے آپ اسی طرح سے کر دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت حاجرہ سے کہا کہ حضرت اسماعیل کو تیار کریں کہ ہم نے کسی دعوت پر جانا ہے۔ وہ ظاہر ماں تھی، ان کو انہوں نے نہیں بتایا کہ ہم کسی دعوت پر جا رہے ہیں، تو حضرت حاجرہ نے انہیں خوب اچھی طرح تیار شیار کیا۔ جب تیار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں منا کی طرف لے کر گئے۔ راستے میں 3 جگہ پر شیطان نے انہیں آ کر روکا، اور شیطان نے مطلب دماغ میں غلط باتیں ڈالنے کی کوشش کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پتھر مارے، جو آج ہم وہی انہی کی سنت کو فالو کرتے ہوئے کنکریاں مارتے ہیں۔ اس کو کنکریاں ماری، پہلے ایک دفعہ شیطان آیا تو اس کو کنکریاں ماری، پھر تھوڑا سا آگے جا کے دوسرا شیطان آیا، پھر اس کو کنکریاں ماری، پھر تیسری دفعہ پھر شیطان آیا تو تیسری دفعہ پھر انہوں نے کنکریاں ماری، پھر وہ بھاگ گیا۔ تو جب آپ منا میں پہنچ گئے، جس جگہ پر حکم ہوا تھا کہ اس جگہ پر ذبح کرنا ہے، وہاں پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنی آنکھوں پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اب مختلف روایات میں آتا ہے، کچھ میں آتا ہے کہ پٹی باندھی، کچھ میں آتا ہے کہ نہیں باندھی، لیکن ظاہر اللہ بہتر جانتا ہے کہ پٹی باندھی یا نہیں باندھی، لیکن یہ الفاظ ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور ذبح کرنے کے لیے جب چھری چلائی، جب پہلی دفعہ چلائی تو چھری نہیں چلی، چھری مطلب پھنس گئی، آپ کہہ لیں کہ چلی نہیں، کٹائی نہیں۔ دوسری دفعہ پھر انہوں نے چلانے کی کوشش کی، پھر بھی نہیں چلی۔ تو انہیں ہوا کہ پتہ نہیں کیوں چھری نہیں چل رہی، انہوں نے ساتھ پڑے ہوئے پتھر پر جب چھری ماری تو پتھر 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر تیسری دفعہ پھر انہوں نے دوبارہ چھری چلائی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر۔ اب اس دفعہ جب چھری چلائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبا کے ذبح ہونے کی آواز آئی۔ جب وہ چھری چلی تو وہ حضرت اسماعیل کی بجائے دمبا کے گردن پر چلی تھی، اور وہ اس کے ذبح ہونے کی آواز آئی، اور پھر آپ نے وہ چھری اوپر پھینکی۔ یہ والے الفاظ جو دمبا کے ذبح ہونے کے الفاظ ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اگلے الفاظ آتے ہیں کہ چھری اوپر پھینکی تو 2 چیزوں سے ٹکرائی ہے، ٹڈی اور مچھلی، ان سے ٹکرائی، ان کی گردنیں کٹ گئی، یہ روایات میں آتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن جو دمبا کا ذبح ہونا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے دمبا ذبح ہونے کی جب آواز سنی، پھر انہوں نے وہ چھری ایسے دور پھینکی، اوپر پھینکی تو وہ ٹڈی کو لگی، پھر پانی میں گری تو مچھلی کٹ گئی۔
اس لیے ٹڈی اور مچھلی یہ دونوں چیزیں بغیر ذبح کیے کھا سکتے ہیں۔ ٹڈی وہ جیسے یہ جو ابھی پاکستان میں بہت جو مطلب فصلوں میں ہوتی ہے ٹڈی دل کی کیا نام ہے اس کا جو آج کل بہت زیادہ ہو رہی وہ شور مچا ہوا کیا اب یہ والی جو سنت ہے کہ ذبح کرنا بکرے کو ذبح کرنا دمبے کو، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ والی سٹوری اس سے لیا گیا۔ پھر پراپر کیسے حج کیا جاتا ہے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آ کر پورا طریقہ جب یہ بن چکا خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سارا یہ بتایا کہ آپ ایسے 7 چکر اس کے گرد لگائیں گے، پھر آپ زمزم پی کر صفا مروہ کے چکر لگائیں گے، پھر ادھر مینا کا علاقہ دکھایا، پھر مزدلفہ دکھایا، پھر عرفات دکھایا کہ یہ ساری یہ جگہ ہیں جس پر آپ نے حج کرنا۔ اور جب عرفات میں پہنچیں تو پھر جو ظاہر حج کرتا ہے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج کے بارے میں بھی آتا ہے اور عمرہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو خانہ کعبہ کا طواف کرے گا اس کے اللہ پچھلے سارے گناہ مطلب طواف کر کے تو وہ جو نوافل ادا کرتے ہیں اس کے مقام ابراہیم کے، اگر کسی نے طواف کر کے مطلب عمرہ کے لیے یا حج کے لیے طواف کر کے نوافل ادا کیے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ میں ایک حدیث ڈھونڈ رہی تھی اس کے الفاظ جو اس سے حج کے بارے میں اور عمرہ کے بارے میں۔ اچھا، سب سے پہلا طواف جو ہے وہ خانہ کعبہ کا جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ملائکہ نے کیا تھا، اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی جگہ پر قبول ہوئی تھی، پھر آگے یہ بنتا ہے۔ اچھا، اگلے الفاظ ہیں کہ اے ہمارے رب ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو۔ سر یہ کوشچن جب یہ مطلب خانہ کعبہ شریف تعمیر ہو گیا تو اس کے بعد ملائکہ نے اس کا سب سے پہلے طواف کیا؟ خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم نے تو بہت دیر بعد تعمیر کیا تھا نا، آپ کو اگر یاد تو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو اس ٹائم خانہ کعبہ بنا ہوا تھا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام چلتے چلتے کیونکہ ان کو کسی اور جگہ پر اتارا گیا تھا، حضرت حوا کو اور جگہ پر اتارا گیا تھا، اس میں جگہوں کے نام میں اختلاف ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن یہ ان کی توبہ قبول ہوئی تھی پھر خانہ کعبہ کے پاس۔ تو جب یہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کیونکہ یہ ملائکہ کے پاس سے آئے تھے، فرشتوں کے پاس سے آئے تھے تو ان کو فرشتے نظر آتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ فرشتے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ یہاں پہ جنات رہتے تھے، جنات ان کو اللہ نے زمین دی ہوئی تھی، جن کو پھر ملائکہ نے آ کر ایک سائڈ پہ لگایا تھا، انہوں نے بڑی قطع و غارت شروع کی ہوئی تھی، تو پھر اللہ نے کہا کہ اب میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین میں اپنا نائب بھیجوں گا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو پھر زمین میں بھیجا، اور جب انہوں نے آ کر دیکھا تو فرشتے اس کا طواف کر رہے تھے، وہ آلریڈی بنا ہوا تھا۔ نیچے یہ خانہ کعبہ ہے اور اوپر ہے، پر بالکل اسی جگہ پر اوپر جو ہے وہ اوپر بھی، اور اسی طرح جیسے 7 زمینیں ہیں تو وہاں نیچے بھی، یہ ساری حرم کی جگہ ہے، مطلب جیسا خانہ کعبہ اوپر ہے ویسا یہ زمین پر ہے ویسا ہی اوپر بھی ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اسی طرح پھر جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ 7 زمینیں، 7ویں آسمان تک اور 7ویں زمین تک، مطلب یہ اوپر سے نیچے تک درمیان والی بھی جگہیں ساری یہ پوری حرم کی جگہ ہے۔ اسی لیے جب ہم جاتے ہیں حج کرنے کے لیے
یا عمرہ کرنے کے لیے، تو وہ جو حرم کا ایریا ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہوا کہ اتنا ایریا حرم کا ہے، تو اس کو میقات کہا جاتا ہے۔ تو وہ پلین، اگر ایروپلین اس میقات کے اوپر سے گزرے تو وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ اب میقات آ گیا، اب آپ نیت باندھ لیں حج کی یا عمرہ کی، جو بھی حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہے اس کو پہلے سے ہی میقات کے مقام پہ، مطلب بے شک آپ ایئر میں فلائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو نیت کرنی پڑتی ہے پہلے کہ آپ اس کو حرم کی حدود میں بغیر نیت کے داخل نہیں ہو سکتے۔ جو بغیر نیت کے داخل ہو گیا پھر وہ اس پہ دم آ جاتا ہے، اگر کوئی عمرہ یا حج کی نیت سے جا رہا ہے۔ اگر کوئی ویسے جا رہا ہے تو اس کو نہیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے یہ ہوا میں، مطلب آسمان سے زمین تک، زمین سے ساتویں زمین تک، یہ سارا ایریا جو ہے یہ حرم ہے۔ اگلی آیت میں ہے کہ جیسے آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اے ہمارے رب، ان میں مطلب کہاں پہ کھڑے ہوئے تھے؟ خانہ کعبہ میں، مکہ میں کھڑے ہوئے تھے، کہ مکہ میں اللہ وہ دعا فرما رہے کہ ان میں، مکہ والوں میں، عرب والوں میں، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، یعنی شرک اور بتوں اور برائی اور ہر طرح کے کفر اور نافرمانی سے پاک کرے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے، حضرت اسحاق نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اور اللہ نے انہی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے باعث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے پیدا فرمایا۔ جیسے کہ یہ اس روایت میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں الکتاب میں خاتم النبیین تھا جبکہ آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گوندے ہوئے تھے۔ میں تمہیں اس کی ابتدا سے آگاہ کروں گا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، عیسیٰ کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا، اسی طرح انبیاء کرام کی مائیں دیکھتی ہیں۔ اس طرح کے بہت ساری روایات میں الفاظ آتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں، مطلب ان کی دعا کی وجہ سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہیں کہ ہر پہلا نبی آنے والے نبی کی بشارت دیتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور ہر نبی جس نے پیدا ہونا ہوتا ہے اس کی والدہ خواب دیکھتی ہے کہ یہ جو ابھی نبی آ رہے ہیں، یہ جو آپ کے پیٹ میں بچہ ہے یہ نبی ہوگا۔ اسی طرح حضرت آمنہ جو تھی، ان کو بھی خواب آتا رہا پورے 9 months کے، مختلف عورتیں انہوں نے خواب میں دیکھی، جیسے حضرت آسیہ کو دیکھا، حضرت مریم کو دیکھا، جو مطلب پہلی عورتیں تھیں، ان کو خواب میں دیکھنا اور انہوں نے آ کر ان کو بشارت دینی کہ آپ کے جو بطن میں اولاد پال رہی ہے یہ خاتم النبیین ہے اور یہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اس طرح پورے 9 months جو ہیں یہ خواب دیکھتی رہی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے معاملہ کی ابتدا کیا ہے؟ فرمایا میں دعائے ابراہیم عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میری والدہ نے دیکھا کہ اس سے نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ جیسے ہم نے ایک اور حدیث پڑھی تھی جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ یا رسول اللہ آپ کب نبی تھے، مطلب آپ نبی کب بنے؟ تو آقا کریم صلی اللہ مفہوم بتا رہی ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور اس میں گند رہے تھے، ابھی وہ ان کا وجود نہیں تھا، میں اس ٹائم بھی نبی تھا۔ اس میں جو رسولن سے مراد ہے، رسولن سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو ان پر آیات پڑھنے سے مراد ہے
جو قرآن پاک ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی انہیں کتاب کی تعلیم دے، یعنی قرآن کی تعلیم دے، سنت کی تعلیم دے، اور حکمت، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہو رہے ہیں وہ ان کے ذریعے ان کو ظلمات سے نور کی طرف لے کر جائیں۔ ظلمات بولتے ہیں اس کو گناہوں والی زندگی کو ظلمت کہتے ہیں، اندھیرے کہتے ہیں، اور نور کہا جاتا ہے، روشنی کہا جاتا ہے ہدایت کو۔ اللہ نے ہدایت کو نور کہا ہے، روشنی کہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن عطا فرمایا اور حکمت میں اس کی 2 مثل عطا فرمایا، اور جس میں وَيُزَكِّيهِمْ سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ انہیں شرک سے پاک کرے اور انہیں شرک سے باہر نکالے، یعنی کسی قسم کا بھی شرک جو ہے وہ ان سے ختم ہو جائے۔ آگے ہے کہ کون ہے جو منہ موڑے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے۔ اس آیت کا شان نزول جو روایات میں ملتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اپنے 2 بھتیجوں سلمہ اور مہاجر ان کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ دونوں بھتیجے ان کے یہودی تھے۔ انہوں نے بتایا، تب انہیں حضرت عبداللہ بن سلام نے ان دونوں کو بتایا کہ تمہاری جو اپنی کتاب ہے تورات، اس میں بھی اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی آئیں گے جو تمام انبیاء کے سردار ہیں اور خاتم النبیین ہیں، جن کا نام احمد ہوگا۔ جو ان پر ایمان لائے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ ملعون ہوگا۔ ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ ایمان لے آیا تھا۔ آئی کون میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، بیچ میں شور ہو گیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، حضرت عبداللہ بن سلام ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے 2 بھتیجوں سلمہ اور مہاجر کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ دونوں یہودی تھے۔ انہیں بتایا کہ تمہاری اپنی جو کتاب ہے تورات، اس میں بھی اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی آئیں گے جو تمام انبیاء کے سردار ہیں اور خاتم النبیین ہیں، جن کا نام احمد ہوگا۔ جو ان پر ایمان لائے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ ملعون ہوگا۔ ان میں سے ایک ایمان لے آیا تھا اور ایک ایمان نہیں لایا تھا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جو ایمان نہیں لائے گا وہ بے وقوف ہوگا، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر کے دین پر ایمان لائے گا وہی ہدایت یافتہ ہوگا۔ ہم لوگ بھی ملت ابراہیم پہ ہی ہیں، اب بہت ساری سنتیں ہم ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی فالو کرتے ہیں۔ شریعت ظاہرہ ہے ہماری چینج ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ جتنی سی سنتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فالو کریں اتنی ہمارے بھی دین میں شامل ہیں، اس لیے ان کے فالوورز کو بھی امت مسلمہ کہا گیا اور ہمیں بھی امت مسلمہ ہی کہا گیا۔ اچھا آگے، وہ بھی اسلام ہی تھا، یہودیت نہیں تھی؟ نہیں، یہودیت نہیں تھی، کوئی بھی نبی کسی اور مذہب کا نہیں تھا۔ وہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اگلی 2-4 آیات کے بعد کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ مسلمان تھے، تمام انبیاء، کوئی بھی نبی جو ہے کہ کسی اور دین کا نہیں تھا۔ مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ مسلمان کا مطلب ہے فرمانبردار۔ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار۔ ہمارے ہاں تو مسلمان اس کو لیا جاتا جو مطلب کلمہ پڑھ لے۔ کلمہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم مطلب ہم اللہ پر ایمان لا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ ہم جو اب اللہ کہہ رہا ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہم اس کو مانیں گے، ان کے تمام احکامات کو مانیں گے۔ یہ ہوتی ہے بیعت، جیسے اس دن بھی ہم نے کہا تھا کہ بیعت یہ ہوتی ہے۔ ایکچولی جو اسلام میں بیعت ہے وہ یہ ہے، اور یہی اسلام، یہی مسلمان ہونا بھی ہے۔ مطلب کلمہ پڑھ کے آپ دین میں داخل ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وہ بھی قرآن پاک میں 4 پارہ میں وہ آیت آتی ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہ نہ ہو کہ کوئی حکم مان لو اور بنی اسرائیل کی طرح اور آدھی بات مانو اور آدھی بات جو ہے وہ چھوڑ دو۔ اللہ ہمیں ساری باتیں ماننے کی توفیق دے۔ اس میں پھر آتا ہے کہ ہم نے اسے دنیا میں چن لیا۔ کس سے دنیا میں چن لیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔
کہ کون ہے جو منہ موڑے ابراہیم کے دین سے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا، یعنی جس کو اس کے نفس نے بیوقوف بنا دیا، اس کو سمجھنے کی توفیق ہی نہیں ہو رہی، تو وہی صرف ایمان نہیں لائے گا، باقی سب لوگ ایمان لائیں گے۔ اور یہود اور نصارہ کیونکہ یہ آدھی باتیں جیسے ہم نے بنی اسرائیل کا پڑھا ہے کہ کچھ باتیں مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے، زیادہ ہی اپنی مرضی کر جاتے تھے اور آیتوں کی بھی تعریف کر دیتے تھے، آیتیں بدل دیتے تھے، اس لیے پھر ان کو امت مسلم انہوں نے نام بھی اپنے یہودیت خود ہی رکھ لیے، یہودی اور نصارہ۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ آگے آئے گا کہ تمام انبیاء اور جتنے بھی میری طرف سے دین اترے ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہی ہیں، سارے نبی بھی مسلمان ہیں اور سارے دین بھی اسلام ہی ہیں، لیکن انہوں نے نام اپنی الگ کر دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا ہے۔ اب دیکھیں ان کی کتنی شان ہے کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ چن لیا ہے، یعنی انہیں پوری دنیا کے لوگ نبی مانتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ، جس میں یہود بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، سارے مانتے ہیں، ہر کسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سبھی مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو سب مانتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے انہیں چنا ہوا ہے اور وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اور ان پہ ظاہر جتنی بھی آزمائشیں آئیں انہوں نے ہر آزمائش کے سامنے سر جھکایا، اور جب اس کو اس کے رب نے کہا کہ تو سر جھکا دے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا کہ تم سر جھکا دو یعنی فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمام جہانوں کے رب کے لیے سر جھکایا، یعنی وہ جیسے ہم نے پیچھے ان کی سٹوری پڑھی کہ وہ ان پر جو بھی آزمائش آئی انہوں نے خوشی خوشی اس کو قبول کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے عمل کرنے کی، اور ہمارے اندر تو صاف ایسے ہی پیدا ہوں، ظاہر ہم نبی تو نہیں ہیں، نہ کوئی ہمارے اندر نبی موجود ہے، لیکن اللہ ہمیں ایمان کی طاقت اتنی دے کہ ہم صحیح طرح فالو کر سکیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔